मेरी बहुत छोटी एज थी। मैं मिर्जा रशीद अख्तर साहब घर वाले मार देना चाहते, यानी कि आप घर वालों के डर से फिर उन्हीं से निकाह कर लिया ना, उनसे छुप के किया। और जितने स्टार अमानुल्लाह वगैरह, ये मतलब अल्लाह ही है, बस वो ऊपर बैठा ना, उंगलियां पकड़ पकड़ के साथ खड़ा कर कर के चलाया। लड़कियां भी जो आती थी नहीं, उनको मैंने ऐसे संभालना, उनका कैसर भी आया, अल्लाह उसको जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये किसी तारुफ की मुहताज नहीं। ये वो लेजेंड अदाकारा हैं मिस आबदा बेग साहबा, जो कि स्टेज अदाकारा भी हैं। इसके अलावा कई ऐसे इनके स्टूडेंट्स जो आज बहुत अपना नाम बना चुके हैं और फील्ड में काम भी कर रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। कहते हैं ये वो अदाकारा हैं कि जिनका हाथ ये पकड़ लेती थी ना, वो बंदा कामयाब हो जाता था। तो आज इन पे क्या हालात हैं, ये बीमारी में मुब्तला है, ये सारी बातें आज इन्हीं से जानेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि ये आजकल किन हालात में है और क्या इनकी कोई मदद को भी आया या कि नहीं आया। तो ये सारी बातें आज इन्हीं से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे आपको इस हालत में देख के कि एक दौर था कि आप जब स्टेज पे आती थी तो हाल जो है तालियों से गूंज उठता था। तो आप इस फील्ड में किस एज में आई थी? मेरी बहुत छोटी एज थी। मैं मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, जो कि मेरे हस्बैंड, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, मैं उन्हीं के पास आई थी। तो घर वालों के डर से फिर उन्हीं से मतलब निकाह कर लिया। घर वाले मार देना चाहते, यानी कि आप शादी से पहले ही इस फील्ड में आई थी? आई थी उन्हीं के पास, आई थी मिर्ज़ा साहब के पास ही। बहुत छोटी एज थी, 16-17 साल की थी। तो बस काम किया और एज ए कॉमेडियन इन तो जब आप इस फील्ड में आई तो क्या घर वालों ने रोका नहीं आपको? रोका ना, उनसे छुप के किया। और उनको पता चला तो वो मुझे मार देना चाहते थे। तो उनके डर से फिर मिर्ज़ा साहब के साथ निकाह किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी है, ठीक है, तो निकाह ये कर। बड़ी बात होती है कि एक बंदा आपको काम तो दे ही रहा है, लेकिन आपको उसने सेफ्टी देने के लिए भी इतना बड़ा कदम उठाया, ये बड़ी बात होती वो है। निहायत शरीफ आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब। तो माशाल्लाह एक नाम था उनका कि 3-3 थिएटरों में उन्हीं के ड्रामे चल रहे होते वो थे। राइटर थे? राइटर डायरेक्टर दोनों थे। यानी कि राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। जी जी। तो ये जितना भी माशाल्लाह पिछली जो एक बहुत गुजर गई है, कि जो इतने बड़े बड़े लोग, जितने स्टार अमानुल्लाह वगैरह, ये मतलब स्टार्ट में सब, ये जितने भी हैं सब मिर्ज़ा साहब के ही टीम का हिस्सा होते थे। तो आपने इस फील्ड में कितना अरसा काम किया? मैंने 35 साल काम। 35 साल एक जिंदगी का नाजरीन एक हाफ समझ लें कि हिस्सा होता है कि जो इन्होंने इस फील्ड में गुजारा है। तो जब आप फील्ड में थी तो उस वक्त हालात कैसे थे? बस जो मैंने फील्ड में रह के भी हक हलाल का रिज़्क अल्हम्दुलिल्लाह कमाया। अपनी मेहनत से जो पैसे मिलते थे वही अपनी औलाद पे खर्च किए अपने। अब आपने देख ही लिया है, अगर मैं पैसा कमाना चाहती तो जितना हुस्न था, जितना सब ज़राए थे, मैं बहुत कमा सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा हक हलाल का रिज़्क कमाया और बच्चों को पाला परवरिश। कितने बच्चे हैं मैम आप? मेरे 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां। तो इस वक्त जो आपके हालात हैं, तो क्या ऐसी बीमारी है जिसमें आप मुब्तला है? मैं 2 साल हो गए मुझे तो बीमार हुए। क्या ऐसी बीमारी है? पर हेपेटाइटिस सी हुआ, उसका मैं पूरा साल इलाज करवाती रही। उसका इलाज का ये कोई बड़ी महंगी मेडिसिन थी उसकी, तो पूरा साल इलाज करवाया। साथ साथ टेस्ट बहुत होते थे। वो पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया तो वो काफ़ी थोड़ी सी हलचल मची। तो आपने 35 साल एक फील्ड में गुजारे हैं, आपके हस्बैंड वो भी प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो क्या इतना निज़ाम नहीं हो पाया कि आज जब मुश्किल हालात है, आपके हस्बैंड को फौत हुए कितनी देर हो गई? 2008 में फौत हुए थे। यानी कि काफी अरसा हो गया उनको फौत हुए, उसके बाद आपने खुद ही घर को मैनेज किया है? घर को, अपने बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ भी बाप भी बन के पाला। ये बहुत बड़ी बात होती है नाजरीन
کہ ماں کہتے ہیں نا کہ 10 بچے ہوں نا تو والدین ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتے, سنبھال لیتے ہیں, لیکن 10 بچے مل کے بھی ایک ماں کو یا ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے 2008 سے لے کے آج تک 2025 چل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالا, اپنے گھر کو بھی سنبھالا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کے بچوں کی اس ٹائم ایج کیا ہے؟ ان کی تعلیمیں مکمل کروائیں, ان کو ان کی مطلب شادیاں کی, فرض بھی ادا کیے, مطلب اپنے طرف سے جو ہو سکا میں نے ان کے لیے. اس ٹائم بچوں کی ایج کیا ہے؟ بچوں کی ایج کیا ہے, مطلب 34-35 کا ایک ہے اور 32-33 کا ایک ہے. بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں بس. سارے شادی شدہ ہیں کہ ابھی کوئی رہتے ہیں؟ نہیں شادی کر دی میں نے. یعنی کہ سرب کی شادی کر دی. مرزا رشید اختر صاحب کے پہلے بھی 5 بچے تھے. تو آپ کا کوئی بیٹا اس وقت آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے یا کہ نہیں؟ ساتھ ہی ہیں میرے. یعنی کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں. دونوں بیٹے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ایک کی اس کی 35,000 روپیہ سیلری, آپ بتائیں اس کے 2 بچے ہیں, کیا بنتا آج کل کے دور میں 35,000 سے؟ آپ کے بچوں میں کوئی اس فیلڈ میں نہیں آیا؟ نہیں وہ نہیں آئے. بڑا جو ہے اس کو سال ہو گیا جاب کو, وہ ہوٹل کا کام کرتا تھا. اس کا شوق, اس کا کیا نام, وہ کہتے ہیں جی ہمیں 2-2.5 لاکھ لا کے دیں فیلڈ میں سے, وہ کیا کہتے ہیں سیل لا کے دیں تو ہم آپ کو سیلری دیتے جائیں گے. وہ نہیں, حالات ٹھیک نہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ نہیں ہو سکا, انہوں نے جاب سے ختم کر دیا. تو آپ 2 سال سے آپ اس کے 4 بچے ہیں, اس کے 4 بچے ہیں, اور کیا نام سال ہو گیا اس کی جاب نہیں ہے. آپ 2 سال سے بیماری میں مبتلا ہیں, جبکہ آپ کا علاج بھی چل رہا ہے, پھر گھر کے اخراجات, تو کس طرح مینج کر رہی ہے؟ کچھ نہ پوچھیں, بس اللہ ہی ہے, بس وہ اوپر بیٹھا ہے نا. آپ کے جو کولیگ ہیں جن کے ساتھ ایک 35 سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہے, کیا ان میں سے کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا؟ انگلیاں پکڑ پکڑ کے ساتھ کھڑا کر کر کے چلایا ہے, مطلب سکھا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کر کے سکھایا ہے. میں مطلب اولاد کی طرح سب کو میں نے پیار کیا, اولاد کی طرح. مرزا صاحب کہتے تھے یہ سارے میرے بیٹے ہیں, میرے بچے ہیں. لڑکیاں بھی جو آتی تھی نہیں, ان کو میں نے ایسے سنبھالنا, ان کو سمجھانا, اس راہ پہ نہیں چلنا, ایسے کرنا, اپنے کام کو پیار کرنا ہے. کوئی لڑکی کہہ دے کہ ہمیں کبھی عابدہ بیگ صاحبہ نے کبھی ہمیں کوئی غلط راہ بتائی ہو, میں نے ہمیشہ اچھا ہی راستہ بتایا, خود محنتیں ان پہ کی. کون کون سے ایسے اداکار ہیں جو آپ کی فیلڈ کے, جو آپ کی ہیلپ کے لیے آئے آپ کے پاس؟ نہیں کوئی نہیں, صرف کیسر بھی آیا, اللہ اس کو زندگی دے, اللہ اس کے مال و جان میں برکت عطا کرے. کیسر بھی آیا, مجھے گھر آیا, مجھے یہ زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے گھر آیا. ٹھیک ہے, یہ میم ایک نسلی بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے. اگر آپ پہ آج مشکل حالات ہیں تو وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. آیا, ایک دفعہ آیا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, جب میرا انٹرویو ذرا شائع ہوا نا, تو وہ آیا, مجھے آ کے میری ہیلپ کر کے گیا تھوڑی. تو اس کے بعد وہ مسٹر گاگا ہے ہمارا لڑکا, وہ سخی صاحب کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ آیا 2 دفعہ, وہ مجھے تھوڑا سا میری ہیلپ کر کے گئے. اس کے بعد کسی نے فون نہیں, کوئی میسج نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ روزے گزرے ہیں, عید گزری ہے, کسی نے ایک کال تک نہیں کی کہ کال کر کے ہی پوچھ لیں کہ یہ بی بی وہ ہے جو زمین سے اٹھا کے جس نے آسمانوں تک بٹھایا ہمیں اسٹار. آج جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہیں کہ جن کو ہاتھ پکڑ کے آپ نے ایک فیلڈ میں لے کے آئیں, ان کو کام سکھایا, ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آج وہ اپنا رزق کما رہے ہیں, تو جب آج آپ کے مشکل حالات میں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو سوچ کے ان کے بارے میں کیا ذہن میں خیال آتے ہیں؟ بڑا کچھ آتا ہے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اچانک مرزا صاحب کو میں نے کہا مرزا صاحب ہم اتنا کماتے ہیں جس سے ہمارے حالات, تھوڑا گھر کا خرچہ چل جاتا ہے, ہم کچھ جمع نہیں کرتے, کل کو بچوں کے لیے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ میں دنیا سے چلی جاؤں, لیکن اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے کہ کہتے میں نے تیرے اتنے بیٹے بنا دیے ہیں کہ تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, تیرے سر پہ چھاؤں کر دیں گے. یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے جو بچے تھے جو جن کو وہ فیلڈ میں لے کے آئے, وہ انہوں نے کام سکھایا, اس قابل بنایا, ان کو تو ظاہری بات ہے یہ لگنا تھا کہ اگر آج میرا ان کے سر پہ ہاتھ ہے تو کل کو یہ بھی اسی طرح
ہمارے جو گھر والے ہیں, جو میری فیملی ہے, اگر کل کو خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ میری فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اگر جب میری فیملی پہ مشکل حالات آنے ہیں تو یہ لوگ ساتھ کیا, یہ تو ان کا حال تک نہیں پوچھیں گے, یہ ان کو کیا پتا تھا. 10 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر سے یہ محفل تھیٹر کا, 15 منٹ کا راستہ ہے ناز تھیٹر کا. حالانکہ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ سارے اداکار اداکارائیں ساری آتی ہیں یہاں پہ, وہ اگر چاہیں تو 10 منٹ نکال کے آپ کے پاس حال چل چلو, نہ کچھ کریں, صرف مجھے مل لے. یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ اگر پیسے نہیں دے سکتا, کوئی دوائی نہیں لا کے دے سکتا, کوئی مالی امداد نہیں کر سکتا ناظرین, لیکن اگر آپ کا کولیگ جس کے ساتھ آپ نے ایک ٹائم گزارا ہو, اگر وہ آ کے آپ کا حال چال ہی پوچھ لینا, اس سے بندہ آدھا تندرست ہو جاتا ہے. اللہ ان کو تندرستی دے, اللہ ان کو اور بلندیاں دے, میری دعا ہے. تو بات وہی آ جاتی کہ دل کی بات ہے, تو کوئی بات نہیں, اللہ ان کو سلامتی دے, خوشیاں دے, اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں, لیکن کبھی بیٹھے اکیلے تو کبھی سوچ لے کہ یار وہ تو بڑی خوددار سی بی بی ہے, اس نے تو کسی کے پاس نہیں ایسے آ کے کہنا کچھ. آپ نے ایک عرصہ گزارا اس فیلڈ میں, تو کیا حکومت کی طرف سے جب آپ کے انٹرویوز وغیرہ چلے, حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس ملا آپ کو؟ نہیں جی, مطلب اتنے انٹرویو میرے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, اتنی میڈیا نے آواز میری پہنچائی ہے آگے, لیکن میں نے دانستہ بھی میں نے مریم نواز صاحبہ سے مطلب اپیل کی ہے کہ مجھے دیکھیں, مجھے آئیں اس چھوٹی سی گلی میں, میرے گھر میں آئیں, دیکھیں کہ میں کس حالات میں. لیکن جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر بیماری کیسے ٹھیک ہوگی, یا میں کیسے ہمت پکڑوں گی. لیکن میں بڑی جنگجو عورت ہوں کہ میں بیماری سے بھی میں چرپائی پہ نہیں لیٹی, میں لیٹی نہیں ہوں. اس وقت آپ کی بیماری میں جو حالت ہے, آپ اتنی ویک ہو گئی ہیں, تو گھر کو کس طرح مینیج کر رہی ہیں آپ؟ بس بیٹا بڑا جو ہے وہ تو 1 سال سے گھر میں, وہ اس کی جاب نہیں ہے, بڑی تگ و دو کر رہا ہے, بڑی پریشان ہے. اس کے بچے, یہ اب پیپر چل رہے ہیں بچوں کے, تو اس کے بچوں کے پیپر, ان کی فیس بنی ہوئی تھی 4-5 ماہ کی, اس کے پیپر نہیں بچوں کے ہوئے, فیس نہیں دی گئی. یعنی کہ فیس نہ دینے کی وجہ سے تو ایگزام ان کے جو ہے نہیں ہو پا رہے, کہ کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. بس بڑے بچے ہیں 2 جو جن کو میں نے کبھی کسی کو کہہ کے کر کے تو ان کو میں نے پڑھانا شروع کیا کہ آپ بیٹا پڑھو, کیسے بھی پڑھو. تو چھوٹے جو ہیں وہ مطلب ایک 5ویں کلاس میں, ایک 4تھی کلاس میں ہیں, تو وہ یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیپروں میں نہیں انہوں نے بٹھایا. آپ میرے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بس یہی کہ میں نے بہت خوشیاں بانٹی ہیں, 35 سال لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہیں. اینک والا جن آپ لوگوں کے بچوں کی خوشیوں کا ایک مداوع تھا کہ اینک والے جن ڈرامے میں بھی آپ نے رول کیا؟ جی, میرا انکا جادوگرنی کا کریکٹر تھا, سپر ہٹ کریکٹر تھا اس میں. تو مطلب میں نے فلم بھی, ٹی وی بھی بہت کیا. تو بس یہی کہوں گی کہ میں نے تو بہت خوشیاں بانٹی ہیں. ٹی وی پہ کون کون سے ڈرامے ہیں جو آپ نے جن میں کردار ادا کیا؟ دراصل پتہ کیا, مجھے زیادہ تھیٹر کا شوق تھا, لیکن میں نے یہ ریت کا شہر, دوسرا آسمان سیریل تھی, گہرے پانی سیریل تھی, وہ ہمارے پی ٹی وی کے ڈائریکٹر تھے, انہی کی وہ سیریل تھی, وہ کی. آج دی کہانیاں بے شمار کی. پھر سجرے پھول اس وقت پروگرام چلتا تھا, وہ کیا. یعنی کہ بہت کیا. اینک والا جن 2.5 سال میرا چلا. جی, اینک والا جن تو اس وقت ٹرینڈنگ میں تھا, ہر بچہ, ہر بڑا, یہاں تک کہ بوڑھے لوگ بھی اس کو شوق سے دیکھتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو تھیٹر پہ زیادہ فوکس کیا, تھیٹر میں ذرا اچھا ہوتا تھا, دل لگتا تھا. تو آپ عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, دیکھنے والوں کے لیے؟ کہ میں نے اتنی خوشیاں بانٹی ہیں, اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے, جو میرے باہر کے ملکوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانی. میں نے ان کو بھی کہا کہ سب مل کے میرا ساتھ دیں, مجھے کسی کی چیز کی کمی نہ ہو, میں پریشانیوں سے میں بچ جاؤں. دیکھو جی, اگر مر کے کفن ہٹا کے چہرے دیکھتے ہیں لوگ تو جیتے جی کوئی نہیں پوچھتا. کوڈو صاحب, جاوید کوڈو صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اتنے انٹرویوز بھی دیے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو سب پہنچے ہیں کہ بھی اب ویڈیو بننی ہے, تصویریں اترنی ہیں, تو کیا فائدہ جیتے جی اگر کسی کو نہیں پوچھنا. تو آپ سرکاری ادارے, ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک عورت ہے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ میں نے کتنے انٹرویوز میں نے مریم نواز صاحبہ سے میں نے اپیل کی ہے کہ میرا
کچھ کریں، میرا سوچیں، پلیز میرے تک پہنچیں. اور کیا نام وہ ملک ریاض صاحب کی بیٹی نے، یہ وہ لکی ڈیئر بیمار ہوا، ملک ریاض صاحب کی بیٹی نے ان کی بڑی ہیلپ کی، پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کی ہیلپ کی. تو میں نے تو 35 سال خدمت کی ہے، تو مجھے کیا صلہ مل رہا ہے؟ الحمرہ آرٹس کونسل میں بھی کتنی دفعہ فارم سین کر کے دیے ہیں، تو ادھر سے بھی کچھ نہیں، کبھی بھی کچھ نہیں. جی ناظرین، مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک اداکارہ، لیجنڈ اداکارہ ہیں، جنہوں نے بہت سارے ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں، جن کو انہوں نے لوگوں کو کام سکھایا ہے، آج جب ان پہ مشکل حالات آئے ہیں تو نہ تو ان کے ساتھ کوئی ان کے کولیگ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی عوام کی طرف سے. جبکہ یہ وہ اداکارہ ہیں کہ جب یہ سٹیج پہ آتی تھی تو حال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا، لوگ خوش ہو جاتے تھے اور خوشیاں بانٹتے رہے ہیں. آج تک 35 سال انہوں نے لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہیں، دکھی دلوں کو جو ہے انہوں نے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دی ہے. تو اگر آج ان پہ وہ کہتے ہیں نا عروج ہے تو زوال بھی ہے، تو یہ آج اگر ان پہ یہ حالات ہیں، کل کو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آج آپ ان کا سہارا بنیں گے تو کل کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے سہارا بنیں گے تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا. تو لہٰذا کہ میری ان کے کولیگز جو ہیں، جو اداکار ہیں، جو سٹیج کے اداکار ہیں، ڈراموں کے اداکار ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کو دیکھیں، ان کا حال چال پوچھیں. تو یہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. عوام سے بھی التماس ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ایک خود عورت ہے، ان کے لیے یہ ایک میرا پیغام ہے، پرسنل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لیے کچھ کریں، ان کا سہارا بنے. اگر آپ آج تک انہوں نے ہر بندے کو خوشی دی ہے، ایک فیلڈ میں ایک خدمت کی ہے ملک کی، تو آج جب ان کو ضرورت ہے تو کائنڈلی ان کا سہارا بنے، ان کی آواز بنے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے